हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी पोस्ट की गई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। खुशी से तैयार हुई है तो फिर इसमें रोने और कपकपाने की बात क्या है? तो वो कहने लगी, अल्लाह के बंदे, आज तक मैंने किसी गैर महरम मर्द के सामने अपना जिस्म नहीं दिखाया है। पहली मर्तबा भूख और प्यास और बच्चों की भूख और प्यास की वजह से मुझे यहाँ तक मजबूर होना पड़ा है कि अपने जिस्म को बेचने पर मजबूर हो गई हूँ। अल्लाह से डर, अब भी तुझे मौका है तौबा करने और मुझे छोड़ दे। उस गरीब बहन की बातें उसके दिल को लगी और उसने तौबा किया और कहा कि ठीक है, जा, मैं तुझे छोड़ता हूँ और जो पैसा दिया वो भी लेके जा। अब तो यूं कहना चाहिए कि अल्लाह ने गोया कि उस गरीब औरत को बहाना बनाया ऐसे शराबी और कबाबी की मगफिरत का। जब उसने उस औरत को छोड़ दिया और पैसा उसके हवाले कर दिया, अल्लाह का करना ऐसा हो कि उसी रात में उस गुनहगार का इंतकाल हो गया। सुबह उसके दरवाजे पर अल्लाह तबारक व तआला ने लिख दिया, क़द गफ़रल्लाहुल किफ़ला, अल्लाह ने इस किफ़ल की मगफिरत फरमा दी, इसके गुनाह बख्श दिए। तो बड़े से बड़े गुनहगार के लिए भी एक नेकी भी कभी उसकी मगफिरत और बख्शिश का सबब बन जाती है। इस वास्ते रमजान का महीना आया ही हमारी मगफिरत के लिए है। जब उस बनी इसराइल की मगफिरत हो सकती है तो हम अल्लाह के नबी की उम्मती हैं और अल्लाह तबारक व तआला मौसम ही हमारी मगफिरत का लाया है, तो हमें हर नेकी को बड़ी अहमियत से करना चाहिए। और रमजान के महीने में चूंकि गुज़िश्ता भी बात आई, ज़कात निकालती, ज़कात देने में गरीबों को देने का एहतमाम करें। अपने रिश्तेदारों में, जान पहचान में, अपने महल्ले और बस्ती में जो लोग गरीब हैं, मालूम करके, पूछ के, तहकीक करके उनके घर तक पहुंचाने का एहतमाम करो। अजनबी लोग आते हैं, उन्हें अगर आपको उन पर इत्मीनान है तो दो, इत्मीनान नहीं है तो खामोश रह जाओ। लेकिन तहकीक तो किसी के बारे में भी की जानी चाहिए और संजीदा तहकीक होनी चाहिए। मदारिस को देते हो, मसाजिद को देते हो या किसी भी आने वाले सफीर को देते हो, बेटी की शादी हो, बीमारी का इलाज हो, कुछ भी का उज़्र हो और वो चंदे का ऐलान करते हो, आपको इत्मीनान है तो दे, इत्मीनान नहीं है तो ना दें। लेकिन अपने महल्ले, अपने बस्ती, अपने रिश्तेदारों में जो लोग गरीब हैं उनको देने में मुकद्दम रखें, उनको देने का एहतमाम करें। मदारिस को देना चाहिए, उससे इनकार नहीं है, लेकिन अब ऐसा माहौल बन गया है, हर गली में एक मदरसा, जरूरत नहीं है फिर भी मदरसा। 10 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, वो साहब भी मदरसा खोल के बैठे हैं। वो दूसरी गली में दूसरे साहब मदरसा खोल लिए, वहाँ 10 बच्चे हैं। तीसरी गली में और एक साहब, वहाँ 15 बच्चे हैं। ऐसी नामुनासिब हरकतें होती है जिसकी वजह से ऐसा लगता है गोया कि ये दीन की खिदमत करना नहीं चाह रहे हैं बल्कि कोई दुकान खोल के बैठना चाह रहे हैं। ऐसा जहन बना दिया जा रहा है। पूरी बस्ती के मदरसों को जमा किया जाए तो एक छोटा मदरसा भी नहीं बन सकता। एक छोटी सी स्कूल भी खुलती है, उसमें 60-100 बच्चे तो भी रहते हैं। 100 बच्चे, 120 बच्चे, 200 बच्चे तो रहते हैं। लेकिन यहाँ पर 20 बच्चे, 10 बच्चे, उसके लिए भी 1-2 टीचर है, एक मोहतमिम है, एक पकाने वाली है, एक फला है। अब वहाँ गरीब ऐसे बच्चे जिसे ज़कात नहीं चलती, अब वो ज़कात लेने के बहाने वहाँ से पकड़ के लाओ, बंगाल से, इधर से, उधर से पकड़ के लाओ, 10-15 बच्चों को यहाँ ला के रख लो और उनके बहाने ज़कात वसूल करते रहो। ऐसे फेक लोग भी पैदा हो गए हैं। भाई ये मदारिस के खिलाफ बात नहीं है, उन मदारिस के बारे में है जो अपना पेट पालने के लिए गरीबों का हक मार रहे हैं। तो ऐसे मदरसों के बारे में तहकीक करके देना चाहिए और ऐसी जगह ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होती। तो ज़कात तहकीक करके दी जाए। इस वास्ते जान पहचान के लोगों में ज़कात, तो ख़ास तौर से गरीबों को मुकद्दम रखो। अपने मालूमात के मदारिस में ज़ाती माल से ताउन करो और उसके अलावा गरीबों को ज़कात देने का एहतमाम करो। और दूसरी ज़रूरत, बहुत सारे मुसलमानों के बच्चे अंग्रेज़ी तालीम हासिल करना चाहते हैं। ज़कात सिर्फ दीनी मदारिस को देना ज़रूरी नहीं है, देना अहम है, मुकद्दम है, उनकी आमदनी का कोई ज़रिया नहीं होता। और अगर कोई गरीब बच्चा अंग्रेजी तालीम हासिल करना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, लायर बनना चाहता है, लेकिन उसके घर वाले उसे नहीं पढ़ाते हैं, आप उस बच्चे का ज़कात से ताउन करके उसे डॉक्टर बनाओ, उसे इंजीनियर बनाओ, उसे लायर बनाओ, उसे एसआई बनाओ, उसे उस शोबे का हिस्सा बनाओ जिसमें कौम की खिदमत होती हो। उसे अपने काबू में रखो और उसे समझाओ कि तुम्हें आगे चल के हम जो ताउन कर रहे हैं इसे कौम की खिदमत करना चाहिए। और उसके अलावा मेरे बुजुर्गों, रमज़ान का ये 4-5 दिन के बाद एहतिकाफ शुरू होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास ताकीद फरमाई है एहतिकाफ की।
جب سے مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینہ تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا پابندی سے اہتمام کیے ہیں۔ مدینہ آنے کے بعد 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے اعتکاف رکھے ہیں، اور 2 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف چھوٹ گیا۔ 1 سال فتح مکہ کے لیے اللہ کے نبی رمضان میں نکلے تھے تو اس سال اعتکاف چھوٹ گیا، اور دوسرے سال بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر یا کسی اور موقع سے غزوے میں نکلے تھے تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف چھوٹ گیا۔ 2 سال اعتکاف چھوٹ گیا تو اللہ کے نبی نے اس کی قضا میں شوال کے مہینے میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ 10 دن کا اعتکاف سنت ہے، لیکن اللہ کے نبی کا وہ 10 دن کا اعتکاف چھوٹ جانے کے بدلے میں اللہ کے نبی نے شوال کے مہینے میں 20 دن اعتکاف رکھے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء نے لکھا ہے کہ اعتکاف کی اہمیت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ اللہ کے نبی مدینہ آنے کے بعد پابندی سے رکھے اور کبھی اسے ناغہ نہ کیا ہو۔ اور حدیث میں آتا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جو بندہ اعتکاف رکھتا ہے 1 دن کا اعتکاف رکھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا ثواب دیتے ہیں جتنا اسلامی کنٹری کے باؤنڈری پر جو ملٹری سرحد پر حفاظت کرتی ہے اس محافظ کو، اس ملٹری کو اللہ تعالیٰ جو ثواب دیتے ہیں وہ ثواب اللہ تعالیٰ اعتکاف کرنے والے کو دیتے ہیں۔ اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ علماء نے حدیث پاک میں آتا ہے، سرحد کی حفاظت کرنے والے ملٹری جو اسلامی کنٹری کی حفاظت کرتا ہو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ 1 دن کی حفاظت کرنے پر اس کے گناہ ایسے معاف کر دیتے ہیں جیسے بچہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اتنا ثواب اعتکاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اعتکاف 1 دن کا کرو گے تو اللہ تعالیٰ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب دیں گے۔ 1 دن کا اعتکاف کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اور جہنم کے درمیان 3 خندق حائل کر دیں گے، اور 1 خندق کا فاصلہ زمین سے لے کر آسمان تک ہوگا۔ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا بنانے کے لیے شروع کے 20 دن ہمیں کھانے پینے اور بیوی کی جائز خواہشات سے روک کے رکھا۔ اپنے گھر میں رہو لیکن دن میں یہ کام مت کرو، کھانا پینا نہیں اور خواہشات پوری کرنا نہیں ہے۔ 20 دن گزرنے کے بعد جب یہ بندہ پورا اہتمام سے روزے رکھا اور تراویح پڑھا، اہتمام کیا تو اللہ کو اس کی ادا پسند آئی، تو اللہ اسے اپنے گھر سے اٹھا کے اپنے گھر بلا لیا۔ تو نے یہ خواہشات چھوڑ دیا، اب میرے در پہ آ جا اور 10 دن یہاں میرے در پہ پڑھا رہے تو عید کی رات ہونے سے پہلے تیرے سارے گناہ بخش دوں گا۔ اور اللہ کا بندہ اعتکاف میں بیٹھ کر اللہ کے ساتھ ایسا دوست بن جاتا ہے، اللہ کا ایسا دوست بن جاتا ہے کہ جیسے اگر اسے قبر میں جانے کے بعد روشنی کی کسی ساتھی کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پر اس کی دوستی کا وہ ساتھ دینا نبھاتے ہیں اور اسے قبر کی وحشت سے بچا لیتے ہیں۔ 10 دن کا اعتکاف کرنا سنت ہے۔ 1 دن کا، 2 دن کا، 5 دن کا، 9 دن کا اعتکاف کرو گے تو نفل اعتکاف کا ثواب ملے گا، سنت اعتکاف ادا نہیں ہوگا۔ سنت اعتکاف کے لیے پورے 10 دن کا مطلب آخری عشرہ، وہ آخری عشرہ 10 دن ہو یا 9 دن ہو، چاند نکلنے کے حساب سے آخری پورے عشرے کا اعتکاف رکھنا سنت ہے۔ 2 دن 4 دن کا اعتکاف بھی کرنا چاہیے، جس کے پاس جتنا ٹائم ہو کرے۔ علماء نے لکھا ہے اگر کسی بستی کے لوگ اعتکاف نہ کرے کوئی بھی آدمی مسجد میں، تو پوری بستی والوں کو گناہ ہوگا اس سنت کے چھوڑنے کا۔ 1-2 بندے بھی کر لیں گے تو وہ گناہ سے بچ جائیں گے، لیکن ثواب سب کو نہیں ملے گا۔ ثواب تو جو اعتکاف میں بیٹھا اسی کو ملے گا۔ ایسا نہیں کہ بھئی تم اعتکاف رہ جاؤ ساری بستی کی طرف سے ہم کو سب کو ثواب ملے گا۔ بعض مسجدوں میں تو ایسی قحط سالی اعتکاف کے سلسلے میں کوئی بیٹھنے والا نہیں ہے تو پیسہ دے کر بٹھانا پڑتا ہے، پھر معتکفین وہ اعتکاف کرنے والا 10 دن کے بعد اسے ہار ڈال کے پھر اسے پیسہ دے کے وہ گویا کہ وہ بہت بڑا جہاد جیت کے آیا ہے، اسے اس طرح ایوارڈ دے کے بھیجنا پڑتا ہے۔ یہ دینا لینا بھی اور اس پر اجرت بھی، یہ ساری چیزیں حرام اور ناجائز ہیں۔ اعتکاف کا اہتمام کرو، اعتکاف سے اللہ گناہ بخش دیتے ہیں، اعتکاف سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے معتکف کی مثال ایسی جو در پہ پڑ گیا اللہ کے، کہ اللہ جب تک آپ نہیں بخشیں گے اس وقت تک میں نہیں جاؤں گا۔ بعض فقیر ہوتے ہیں جو چمٹ جاتے ہیں، 10 روپے تو دو، 1 روپے تو دو۔ آپ تو فقیروں کا الگ رول ہے، پہلے تو بولے بھائی بھوک ہے پیاس ہے دو، اب تو چائے کو پیسے نہیں ہے، چائے کو پیسے دو۔ اب چائے کے لیے مانگ رہے ہیں، کافی کے لیے مانگ رہے ہیں، گرین ٹی کے لیے مانگ رہے ہیں۔ مانگنے کا ایک الگ رواج بن گیا لوگوں کا، بڑی ذلت کی چیز ہے مانگنا۔ بعض لوگوں نے دھندا بنا لیا ہے،
راستہ چلتے ہوئے اور مسجدوں کے فقیر کو زکوٰۃ دینے میں احتیاط کرو. یہ جو روزانہ کے مانگنے والے فقیر ہوتے ہیں ان کا تو بہت سارا اکاؤنٹ میں تم سے زیادہ پیسہ ہوگا. سب کے بارے میں تو نہیں بولتے ہیں, ہمیں تحقیق نہیں ہے, لیکن پرسوں آیا ہے کہ وہ دبئی کی کوئی بھکاری آئی عورت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ وہاں کے بڑے بڑے کئی 15 ملین پیسہ اس کا اکاؤنٹ میں جمع تھا. تو ایسے دھندا بنا لیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک آدمی بھیک مانگ رہا ہے. حضرت عمر کے زمانے میں آواز آئی اللہ کے نام پہ روٹی دے دو. اس زمانے میں روٹی مانگتے تھے. ایک عورت دے دی اس بیچارے کو. پھر آواز آئی اللہ کے نام پہ روٹی. 3-4 مرتبہ جب یہی آواز سنی تو حضرت عمر باہر نکل کے آئے, دیکھا وہ گھر گھر مانگ رہا ہے. حضرت عمر گئے تو وہ جھولا جو بھیک مانگ رہا تھا اسے کھول کے دیکھا, اس میں بہت ساری روٹیاں پڑی ہیں. وہ پورا جھولا اٹھا کے نیچے ڈال دیا, 2-3 روٹیاں نکال کے اس کے ہاتھ میں دیے, کہا جاؤ, ایک ٹائم کے کھانے کی ضرورت تھی, مانگ لیا بس ختم, نکلو یہاں سے. تم یہ جو مانگتے مانگتے چل رہے ہو, تم بھکاری نہیں دکھ رہے ہو بلکہ تم تاجر دکھ رہے ہو. بزنس کرنا چاہتے ہو, روٹیاں مانگ کے تم بیچنا چاہتے ہو کسی کو لے جا کے. یہ مانگنے کو دھندا بنانا بہت بری عادت ہے. تو اس واسطے میرے بزرگوں اعتکاف کا اہتمام کرو, جان پہچان کے لوگوں میں صدقہ خیرات کرو. اور آخری بات یہ سن لو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, اعتکاف میں بیٹھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ, ایک بندہ آیا حضرت ابن عباس کے بعد مسجد نبوی میں, اور صورت اتار کے بیٹھا ہے, غم کی حالت میں بیٹھا ہے. حضرت ابن عباس نے پوچھا, بھائی کیا بات ہے, تم کیوں ایسے ہو؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس نے کہا کہ ایک آدمی سے میں قرضہ لیا تھا, واپس نہیں کر سک رہا ہوں, دن گزر گئے, اب وہ مجھے پریشان کر رہا ہے, آپ میری کچھ مدد کریں, اس سے سفارش کر دیں یا کچھ انتظام کر دیں. تو حضرت ابن عباس نے فرمایا, میں سفارش کر دوں؟ اعتکاف میں بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں, اور سنت اعتکاف ہے, یا ہو سکتا ہے نفل اعتکاف میں بیٹھے ہوں. پہلے اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو جب اس سے درخواست کی کہ آپ میری کچھ مدد کر دیں, تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اعتکاف چھوڑ کے اٹھے اور اپنے جوتے لے کے مسجد سے نکلنے لگے. اس آدمی نے یاد دلایا, حضرت آپ کا تو اعتکاف ہے, آپ باہر کیسے نکل رہے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا بات فرمائی, قبر مبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اطہر کی طرف اشارہ کیا. جب اشارہ کیا, قال صاحب هذا القبر, اس قبر کے آدمی نے, صاحب نے یعنی میرے حبیب نے, میرے آقا نے فرمایا, اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. نبی کی یاد آ گئی اور روتے ہوئے فرمانے لگے کہ جو بندہ کسی مسلمان کی مدد کرنے کے لیے نکلتا ہے گھر سے یا کہیں سے بھی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرنے پر اسے 10 سال نفل اعتکاف کا ثواب دیتے ہیں. میں تو اعتکاف میں بیٹھا ہوں, لیکن تمہاری مدد کے لیے نکلنے پر اللہ تعالیٰ مجھے 10 سال کے اعتکاف کے برابر ثواب دے گا. اور اس 10 سال کے اعتکاف میں سے 1 دن کے اعتکاف کا ثواب یہ ہے, اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتے ہیں 1 دن کے اعتکاف کا. اور ایسے 10 سال کے اعتکاف کا ثواب, کتنا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے. تو اعتکاف کا بہت اہم ثواب ہے, اور اعتکاف نہیں ہو سکتا ہے تو آپ غریبوں کی مدد کا اہتمام کرو, رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو, اور ان کے گھر راشن پہنچانے کا اہتمام کرو, جان پہچان کے لوگوں میں تعاون کا اہتمام کرو. جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں اعتکاف کرتے ہیں ماشاءاللہ, علماء عوام بہت سارے لوگ ہیں جو خانقاہوں میں اعتکاف کرتے ہیں. اچھی بات ہے, کسی بزرگ کے پاس جائیں, وہاں ان کے پاس اعتکاف بیٹھے, تربیت ہوگی, ان کی نصیحتیں ہوں گی, زندگی بدلے گی. اور بعض مرتبہ ہوتا ہے مسجد میں اعتکاف بیٹھے, اپنی مسجد میں بھی بیٹھنا چاہیے, ہر مسجد میں اہتمام ہونا چاہیے, لیکن نوجوان بیٹھے مسجد میں, فون بھی ساتھ ہے, لیپ ٹاپ بھی ساتھ ہے, ٹیب بھی ساتھ ہے. اب تراویح پڑھ کے لوگ نکل گئے, اب یہ حضرات گیٹ پہ آ گئے, سیڑھیوں پہ بیٹھے ہیں, کرکٹ دیکھ رہے ہیں, باتیں ہو رہی ہیں, کوئی دوشا لانے جا رہا ہے, کوئی حلیم لانے جا رہا ہے, اور ماشاءاللہ کرکٹ کھیل رہے ہیں, کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں. اعتکاف میں بھی ہے, ایسے بھی نوجوان ہیں, ایسے بھی معتکفین ہیں اعتکاف میں, اور فون چل رہا ہے, واٹس ایپ چل رہا ہے, یوٹیوب چل رہا ہے, سب چل رہا ہے. یاد رکھو, اعتکاف جو سنت اعتکاف ہے, اگر کوئی آدمی باوضو بیٹھا ہے, معتکف اعتکاف کی حالت میں وضو کے ساتھ بیٹھا ہے, نماز کا ٹائم ہو گیا, اب وہ نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنے کے لیے باہر نکل رہا ہے, حالانکہ پہلے سے وضو سے ہے, پھر بھی تازہ وضو کرنے کے لیے وہ وضو خانے کے پاس جائے گا تو اس کا سنت اعتکاف ٹوٹ جائے گا. وضو پر وضو کرنے کے لیے بھی وہ نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. اگر کوئی آدمی معتکف اعتکاف والا
کھانا کھانا ہے، اسے ہاتھ دھونے کے لیے وضو خانے کے پاس جا رہا ہے، یہ ہاتھ دھونے کے لیے بھی جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ وضو کر لیا، وہاں پر کھڑے ہو کے بال جھاڑ رہا ہے، ہاتھ پوچھ رہا ہے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے اعتکاف کی حالت میں۔ اگر ضروری وضو کرنے کے لیے جائے گا یا قضاء حاجت کے لیے جائے گا تو فوراً پھر مسجد میں آ جائے گا، وہاں ایک سیکنڈ کے لیے بھی رکے گا بلا ضرورت تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اعتکاف بہت اہم چیز ہے، بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اعتکاف میں بھی ہے ماشاءاللہ اور گیٹ سے باہر بھی نکل رہے ہیں۔ گیٹ سے مطلب وہ گیٹ نہیں ہے، یہ سیڑھیوں سامنے والا جو گیٹ ہے جہاں سے سیڑھیاں شروع ہوتی ہیں، اس کے باہر کا حصہ مسجد میں داخل نہیں ہے۔ مسجد کی ضروریات میں ہے لیکن مسجد میں نہیں ہے، ضروریات مسجد میں ہے، اس میں ضروریات مسجد میں آدمی نہیں جا سکتا، مسجد سے باہر قدم نہیں رکھ سکتا ہے، تب جا کے اعتکاف رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گھروں میں عورتوں کو بھی اعتکاف کا اہتمام کرائے۔ عورتوں کا اعتکاف تو بڑا آسان ہے کہ جس کمرے میں بیٹھ گئے وہیں پر کھانا بنا لو، سالن بنا لو، اگر کوئی نہیں ہے بنانے والا وہیں پر کھا لو، گھر والوں کو بنا کے دو، لیکن جہاں وہیں پر بیٹھ کے پورا کام کر لو، اور اعتکاف میں بھی ہے۔ ان کے لیے تو اعتکاف بیٹھنا بڑا آسان ہے۔ حضرت حفصہ بنت سیرین، محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی بہن کے بارے میں آتا ہے 30 سال انہوں نے اعتکاف بیٹھا، 30 سال ایک کمرے میں بیٹھ گئے، نماز بھی وہیں، کھانا وہیں، سب وہیں، ضرورت کے لیے نکلتے پھر اس کے بعد آ کے بیٹھ جاتے، اس کے علاوہ اعتکاف کی جگہ سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ کیسا اللہ کے بندے اللہ کی خاطر ایسی زندگیاں گزاری ہیں۔ تو بزرگوں ان سے ہم نصیحت حاصل کریں اور اعتکاف کا اور صدقہ خیرات کا اہتمام کریں۔ اللہ سے دعا ہے سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب